वेलकम टू नॉवेल्स बाय माजिद। मेरा नाम माजिद हुसैन है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गुरबत जाना की नेक्स्ट एपिसोड। और बहुत सारे लोग मुझसे किशने की यार नावल के बारे में पूछते हैं, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि उस नावल पर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स वगैरह आई थी अली ख़ान की तरफ से। तो हमारा चैनल भी रिस्क में चला गया था, जिसकी वजह से हमने बहुत दिन एपिसोड्स अपलोड नहीं की थी। तो अगर उन लोगों ने किसी ने कि यार वैसे पढ़ना है तो मैं उन्हें पीडीएफ दे सकता हूँ 127 के पार्ट 2 तक। तो अगर आपको कोई एपिसोड चाहिए या अगर आप बहुत पीछे थे और आपके पास पीडीएफ नहीं है तो आप मुझसे पीडीएफ ले सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस दे दीजिएगा। तो मैं आप लोगों को वो सेंड कर दूँगा। चलते हैं नावल की तरफ। सुबह का सूरज अरूज पर था। वो सब जल्दी उठ जाया करते थे और आज भी सब एक साथ डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। मगर ज़याम शाह अभी तक नहीं आया था। आर्यान और खानम अपने कमरे से निकलते मुस्कुराते एक साथ डाइनिंग टेबल पर आ बैठे थे। नूरे और तालिया ने मिलकर नाश्ता बनाया था, जिससे वो सब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। खैर तो है, बड़ा मुस्कुराया जा रहा है आज। बारान ने अपने साथ बैठे आर्यान के कान में सरगोशी की थी। हाँ बस खुशी ही ऐसी है, शौक अंदाज में बोलते आर्यान मुस्कुराया तो बारान ने घूर कर इसे देखा था। ऐसा भी क्या हो गया एक रात में जो तू इतना खुश हो रहा है? बारान ने एक नज़र हानम पर डाली जो मुस्कुराती शर्मा रही थी। कब से बेचारी अपना हक मांग रही है तो मैंने दे दिया। आर्यन की बात सुनते बारान को जूस पीने के दौरान एकदम अच्छू लगा था। व्हाट? व्हाट नहीं, यस। और वैसे भी ये प्लान तुम दोनों का ही था। आर्यन ने फुर्सत से शाने उचकाए। साले, हमने बस थोड़ा सा फ्लर्ट करने को बोला था। पराठे का नवाला तोड़ते बारान ने तनफ्फुर से कहा तो आर्यन ने इसके बाजू पर एक चपत रसीद की। बेवकूफ़, तीनों मकसद पूरे हो गए। अब देखो आगे क्या होता है। आर्यान ने हानम पर अपनी नज़रों का तसल्लुत बांधा, जो नूरे को कुछ समझा रही थी, और तालिया भी इसका साथ दे रही थी। नहा धोकर फ्रेश होते वो आधे नाश्ते के दौरान डाइनिंग टेबल की जानिब बढ़ा था। डार्क ब्लू शर्ट और वाइट जीन्स में वो इंतहा का खूबसूरत लग रहा था। नूरे ने एक नज़र इसे देखते बेरुखी से अपनी नज़रों का जाविया बदला। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब पर नज़र डालता वो बारान के साथ जा बैठा। बारान, बारान भैया, आप इन्हें बोलें ये जाए यहाँ से। इन्हें नाश्ता नहीं मिलेगा। नाराज़गी से बोलती वो ज़याम शाह की जानिब देखने से गुरेज करने लगी। तो बारान और आर्यान ने इसी वक्त कहका लगाया था, चल बेटा उठ और निकल यहाँ से। बारान ने बोलते हुए ज़याम बारान के बोलने पर ज़याम ने इसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा था। तू ज़बान बंद रख, वरना तालिया से कहकर तुझे तू ज़बान बंद रख वरना तालिया से कहकर तुझे कुट पड़वा दूंगा। दांतों को पीस कर बोलते वो बारान के करीब हुआ था। फिलहाल तू अपनी फ़िक्र कर। ये ना हो कि तुझे भरे मजमे में सरेआम अपनी बीवी के कदमों में बैठना पड़े। बारान का अंदाज चिढ़ाने वाला था जब ज़याम शाह ने से नज़रअंदाज किया और नूरे की जानिब मतवज्जा हुआ। नूरे मैं आपके बने नूरे मैं आपके बने हुए हाथों का नाश्ता ही करूँगा। ज़याम ने नूरे को मुखातिब किया तो नूरे ने महज हंकारा भरा। ठीक है, आप नहीं जा रहे तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। इसी को पकड़े वो कुर्सी से उठकर खड़ी हुई थी। नूरे, ऐसा तो मत करो मेरे साथ। ज़याम का लहजा ढीला पड़ा, मगर नूरे बगैर इसकी बात पर कान धरे वहाँ से चली गई। जाओ ज़याम, अब अपनी मिसेज़ को मनाओ जाकर। हानम ने शौकिया कहा तो ज़याम इसी वक्त कुर्सी छोड़ता इसके कमरे के जाने बढ़ा था, जो वो लॉक कर चुकी थी। नूरे, दरवाज़ा खोलो, मुझे बात करनी है तुमसे। दरवाजे के बाहर खड़ा होता वो दरवाज़ा बजाने लगा। मैं नहीं खोलूँगी, आप जाएं यहाँ से। दूसरी जानिब से नूरे ने बुलंद आवाज़ में कहा, यार मेरी बात तो सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप जाएं यहाँ से। नूरे का लहजा ज़िद्दी और अटल था। मुझे एक मौका दो बात करने का। वो सब ज़याम को ही देख रहे थे, मगर इनके दरमियान होती गुफ्तगू इन्हें सुनाई नहीं दे रही थी। मैं नाराज़ हूँ आपसे, सख्त वाली। सुन लिया आपने? नूरे ने भी ठान लिया था कि ज़याम शौकत तड़पाएगी। तुम दरवाज़ा खोलोगी तो मैं तुम्हारी नाराज़गी दूर कर दूंगा ना। इसने एक बार फिर से दरवाज़ा बजाया। दरवाज़ा तो नहीं खुलेगा, जो करना है कर ले। नूरे अभी भी अपनी बात पर कायम थी। इशी को बेड पर बिठाते इर्द गिर्द कुशन सेट करती वो फिर से दरवाजे के पास आई। क्यों मुझे तड़पा रही हो? आपने भी तो मुझे बहुत तड़पाया है। नूरे नुरेपन से बोली तो ज़याम शाह ने अपनी पेशानी को मसला था। तुम बदला ले रही हो मुझसे? ज़याम ने जांचते लहजे में पूछा तो दूसरी जानिब से कोई जवाब नहीं आया। मुझे मुर्गा बनवा लेना, मगर दरवाज़ा खोल दो वरना मैं तोड़ दूंगा। ज़याम शाह अपना एक कंधा दरवाजे की जानिब करता इसे तोड़ने के इरादे में लग रहा था। कान पकड़कर मुर्गा बनवाऊंगी। नूरे ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला, मगर ज़याम शाह जो दरवाज़ा तोड़ने के इरादे में था, इसी वक्त दरवाज़ा खुलने की वजह से नूरे की जानिब लपका और अपना तवाज़ुन बरकरार न रखने की सूरत में वो दोनों एक साथ ज़मीन बोस हुए थे। हानम, तुम बहुत
ہانم تم بہت گلو کر رہی ہو۔ تالیہ نے اس کے چمکتے چہرے کو نوٹس کیا تو ہانم گہری مسکرائی تھی۔ تمہیں پتہ ہے آریان کو مجھ سے پیار ہو گیا ہے۔ ہانم نے سوچتے ہوئے ایک مزیدار جھجری لی تو تالیہ کو بھی اس کی بات پر خوشی ہوئی تھی۔ واؤ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ہانم، آریان کو محبت کروانے میں تم کامیاب ہو گئی، مگر اپنے دل کے بارے میں کیا سوچا؟ تالیہ، میرا دل مجبور ہے اسے محبت کرنے کے لیے۔ میں نے خود کو بہت روکا مگر یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ وہ تو سمجھ رہی ہوں، لیکن تمہارے ارادے کیا ہیں؟ اب تم آریان سے ڈیورس نہیں لوگی؟ تم اس کے ساتھ ہی رہو گی؟ تالیہ نے تشویش سے پوچھا تھا۔ ہاں، میرا ارادہ بدل گیا ہے، اب میں زندگی بھر آریان پاشا کے ساتھ رہوں گی۔ اس کی خوشی دیکھ کر تالیہ کے جسم میں ایک دم خوشی کی لہر دوڑی۔ تم بتاؤ، تمہارا اور باران کا کیا سین ہے؟ تمہیں پتہ ہے کل اس نے مجھے پرپوز کیا، دوبارہ سے شادی کے لیے۔ تالیہ گرم جوشی سے بولتی اسے بتانے لگی تو ہانم اسی وقت اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ کیا سچ میں؟ پھر کیا جواب دیا تم نے؟ کچھ خاص نہیں، میں نے بولا سوچ کر بتاؤں گی۔ سرسری سا بولتے تالیہ نے شانے اچکائے تھے۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ تالیہ، دیکھو باران بہت اچھا لڑکا ہے، میں تمہارے لیے اس کے دل میں موجود محبت عزت خود محسوس کر سکتی ہوں۔ وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ بنا سوچے سمجھے اب تم اسے ہاں کر دو، پہلے ہی بہت ترسا چکی ہو تم اسے۔ ہانم کا انداز سمجھانے والا تھا تو تالیہ اس کی جانب دیکھتی مسکرائی تھی۔ یہی سب سوچ کر ہی تو میں نے فیصلہ کیا ہے۔ بولتے ہوئے اس نے اپنی بات کو ادھورا چھوڑا تو ہانم پوری سننے کے لیے بے چین ہوئی تھی۔ کیا فیصلہ لیا تم نے؟ یہی کہ میں باران سے شادی کروں گی اور شادی کی تیاریاں شروع کروں۔ پرسوں سے شادی کے فنکشن سٹارٹ ہوں گے۔ اب بنا وقت ضائع کیے میں باران کی ہونا چاہتی ہوں، اس کے نام کے ساتھ منسوب ہونا چاہتی ہوں۔ تالیہ کے بولنے کی دیر تھی جب ہانم جھٹکے سے اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اس کی جانب لپکتی اس کے گلے لگ گئی تھی۔ وہ اصیلی نظروں سے زیام شاہ کے چہرے کو دیکھتی وہ جیسے ہی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، اسی وقت زیام شاہ نے اس کی کمر میں بازو حمال کرتے اسے پھر سے خود پر گرایا تھا۔ اتنے نزدیک آ کر دور نہیں جایا کرتے۔ زیام شاہ کی زیام شاہ کی پوری سرار آواز پر نورے نے سٹ پٹا کر اس کی طرف دیکھا مگر بولی کچھ نہیں تھی۔ ایک موقع دو اپنے زیام کو، میں امید سے کہتا ہوں اس دفعہ تمہیں غلطی کی گنجائش نہیں ملے گی۔ بس ایک دفعہ مجھے معاف کر کے مجھ سے بات کر لو، میں بات کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ زیام بول رہا تھا لیکن وہ نظر انداز کرنے لگی اور بغیر جواب دیے وہ سہولت سے اس سے دور کھڑی ہوئی۔ تو زیام شابی سے مزید ناراض دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ناراض ہو تم؟ اپنی سلیوز کو کوہنیوں تک فولڈ کرتے تعصبانہ لہجے میں بولتا اس کی جانب بڑھا تھا اور وہ نظریں جھکائے خاموشی سے اپنی جگہ پر کھڑی تھی، بہت سخت والی۔ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پڑھتے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پرے دھکیلتے اپنی گہری آنکھوں سے پلکوں کی بوجھاڑ اٹھا کر زیام شاہ کو دیکھا۔ پھر کیسے مانوں گی؟ زیام شاہ نے محسوس کیا اس کی آنکھوں میں پانی کی جگہ سے چمک واضح تھی۔ مجھے نہیں پتا، محض 3 لفظوں میں جواب دیتی وہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو مسلنے لگی۔ نورے، مجھے سزا دو مگر ناراض مت ہو، مجھ سے تمہاری ناراضگی برداشت نہیں ہوگی۔ زیام نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما تو نورے نے کوئی احتجاج نہیں کیا، جبکہ دل محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر زیام شاہ کو ایک موقع دینے کو راضی تھا۔ میں سزا دوں گی آپ کو، میں مرغا بناؤں گی۔ کل والا منظر سوچتے نورے کی آنکھوں میں پھر سے نمی آنے لگی۔ تمہاری ہر سزا مجھے دل و جان سے قبول ہے، بس اپنے زیام شاہ کو معاف کر دو۔ اتنی آسانی سے مجھے اتنی آسانی سے نہیں، میری کچھ شرطیں ہیں۔ ایک لمبا سانس ہوا میں تحلیل کرتی وہ نرم لہجے میں بولی تو زیام کو زیام کی اس کے ہاتھ پر پکڑ مضبوط ہوئی تھی۔ مجھے منظور ہے تمہاری ہر شرط، تم بس حکم کرو۔ زیام فوراً سے حامی بڑھتے راضی ہو گیا۔ نورے کا ارادہ تھوڑی دیر اور تڑپانے کا تھا مگر وہ ٹھہری نرم دل اس سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہا جاتا تھا۔ پھر یہاں تو دل کا معاملہ تھا، ممکن ہی نہیں تھا کہ ناراضگی ہوتی۔ آپ دوبارہ مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، معصومیت سے بولتی وہ زیام کا دل گھائل کرنے لگی۔ زیام شاہ کی مجال جو دوبارہ کبھی اپنے نورے پر ہاتھ اٹھائے۔ روبدار لہجے میں بولتے اس نے نورے کو اپنے ساتھ پن کیا تھا۔ آپ وہ گندے والا کام بھی چھوڑ دیں گے؟ ٹھیک ہے، میں چھوڑ دوں گا، بس پورا دن اپنی بیوی کے سامنے بیٹھا رہوں گا۔ زیام نے پیار سے اس کے بالوں پر اپنے نرم لب رکھے تو نورے نے اس کے لمس کو محسوس کیا تھا۔ آپ گن کو دیکھنا تو دور پکڑیں گے بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، آج سے میں اپنی نظر اور صرف ہاتھ تم پر محدود رکھوں گا۔ زیام شاہ نے اس کے گرد اپنا گھیرا مضبوط کیا تھا۔ اور کچھ میری جان؟ نورے اس سے دور ہوئی تو زیام شاہ نے اس کی آنکھوں پر اپنی نظروں کا تسلط باندھا تھا۔ اگر کبھی آپ نے مجھے ڈانٹا تو میں پھر سے ناراض ہو جاؤں گی آپ سے۔ نورے نے ایک آخری شرط رکھی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ پھر اگلے ہی لمحے زیام شاہ نے نورے کو پکڑ کر دیوار کے ساتھ پن کیا۔ ایسی نوبت دوبارہ نہیں آئے گی، کہتے ہی زیام شاہ نے اپنے دہکتے لب نورے کی پیشانی پر رکھے۔ یک نورے کا دل تیز رفتاری سے دھڑکا تھا۔ ابھی اس نے مزید جسارت کرنی تھی جب ہانم اور تالیہ دھڑلے سے دروازہ کھولتی ایک ساتھ اندر داخل ہوئی۔
ان کے ولا میں ایسے اسپرنگ والے دروازے تھے جو کھلنے پر خود ہی بند ہو جایا کرتے تھے۔ اوہو، غلط ٹائمنگ پر انٹری مار دی ہم نے۔ ان دونوں کو اتنا قریب دیکھ کر ہانم شوخ انداز میں بولی تو نور پھرتی کی رفتار سے اس سے دور ہوئی تھی۔ چلو شاباش، شرمندہ ہو کر الٹے قدموں ہی واپس چلی جاؤ۔ ہانم کو دیکھتے زیام نے بھی شرارت سے کہا، ہم تو شرمندہ نہیں ہوئے، ہم نے تھوڑی نہ کچھ کیا ہے، جو لوگ کچھ کر رہے ہیں وہ ہوں شرمندہ۔ زمانی بات کرتی وہ زیام کو ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ ویسے ٹائمنگ تو ان کی غلط ہے، صبح صبح کا وقت ہے اور ایک عدد بچہ بھی سامنے بیٹھا ہے۔ تالیہ نے بھی بات لگانا ضروری سمجھا تھا تو سیام کی بجائے نورے شرمندہ ہوئی۔ تم دونوں ایک کام کیوں نہیں کرتی؟ کسی کو اپنے ساتھ لے جاؤ، تھوڑی دیر ہمیں بھی تنہائی کا موقع دو۔ نائٹ موڈ میں خود ہی بنا لوں گا۔ زیام شاید نے اپنے مطلب کی بات کی تو ہانم کمر پر ہاتھ رکھتی اس کی جانب بڑھی تھی۔ تم ایک کام کرو، وہاں ہمیں نورے کے ساتھ اکیلا چھوڑ دو، ہم نے تالیہ کی شادی کی پلاننگ کرنی ہے۔ کیا شادی؟ وہ بھی تالیہ کی؟ زیام ایک دم سے حیران ہوا۔ ہاں، تالیہ کی شادی، وہ بھی پرسوں۔ ہانم نے اسے مزید حیران کیا تھا۔ مگر کس سے؟ تمہارے اس لفنگے دوست سے۔ اللہ بجائے ہانم تمہاری زبان سے، اللہ بچائے ہانم تمہاری زبان سے، مگر میں نے باران کو بتا دیا نا تو۔ اس نے اپنی بات کو ادھورا چھوڑا۔ مجھے پتہ نہیں تم بتاؤ گے، اسی لیے میں تمہارے ساتھ مذاق کر لیتی ہوں۔ مجھے پتہ ہے تم نہیں بتاؤ گے، اسی لیے تو تمہارے ساتھ مذاق کر لیتی ہوں۔ لیکن جاؤ اور اسے بتاؤ کہ شادی کی تیاریاں شروع کرو۔ اس کی دلہن مان گئی ہے۔ بہت فاسٹ ہے تم لڑکیوں کی سروس۔ تالی کی جانب دیکھتے وہ کمرے سے باہر نکلتا باران کے کمرے کی اور بڑھ گیا تھا۔ انکل، میں انکوائری کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں مجھے اس کے بارے میں ہر چیز کا علم ہو جائے۔ اس کا میری زندگی میں آنے کا کیا مقصد ہے میں جاننا چاہتا ہوں۔ کرنل انکل کے مقابل بیٹھا وہ دھیمی آواز میں سلیقے سے گویا ہوا تھا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے میجر، لیکن اگر ہم نے اسے جلد از جلد ہیڈ کوارٹر کے حوالے نہ کیا تو وہ پھر سے کچھ نہ کچھ چرا لے گی۔ کرنل انکل نے اپنا مسئلہ پیش کیا تو آریان نے پرسکون سانس لیتے ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ یقیناً وہ تمہاری زندگی میں بھی مال دولت کی وجہ سے آئی ہے تاکہ تم سے بآسانی وہ سب کچھ ہتھیا سکے۔ انہوں نے تو اندازہ لگایا تھا تو آریان نے ان کی بات پر نظر ثانی کی۔ چورنی کہیں کی، میرا دل چرا گئی، اب اور کیا چرائے گی؟ آریان پاشا بس سوچ کر رہ گیا۔ انکل، اگر اب آپ اجازت دیں تو کچھ دن کے لیے آپ اسے میرے پاس ہی رہنے دیں، وہ مجھ پر یقین کرتی ہے، عنقریب میں اس کے سارے رازوں سے باخبر ہو جاؤں گا۔ آریان کی بات بھی کافی حد تک صحیح تھی، مگر ہانم سے دوری کا سوچ کر نہ جانے کیوں اس کا دل لرز جاتا تھا۔ اگر تم مجھے گارنٹی دو کہ اس دوران وہ کوئی چوری نہیں کرے گی تو میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، آج نہیں تو کل اسے تم سے دور ہونا ہی ہے۔ اس کی اصل جگہ سلاخوں کے پیچھے ہے اور میرے خیال سے عدالتی نظام اسے پھانسی کی سخت سزا سنائے گا۔ کرنل انکل کے آخری الفاظ اس کے دل میں کسی نکیلی تیر کی طرح لگے۔ بہت جلد ہانم کا نام و نشان وہ دنیا سے مٹا دیں گے۔ یہ سوچ آتے ہی اس نے فوراً سے جھجری لی۔ انکل، میں سمجھ چکا ہوں، آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گا۔ آریان پاشا کا انداز پروفیشنل تھا، مگر دل کی حالت کیسی تھی صرف وہی جانتا تھا۔ کب سے ہانم اس کا ساتھ رہ رہی تھی، کیسے ممکن تھا کہ آریان پاشا کو اس سے لگاؤ نہ ہوتا، اس کی عادت نہ ہوتی، اس سے محبت نہ ہوتی۔ 5 دن اور ہیں تمہارے پاس، اس کے بعد تمہارا اور ہانم کے راستے الگ ہو جائیں گے۔ کرنل انکل اپنی باتوں سے اسے نہ جانے کیا باور کروانا چاہتے تھے۔ کہیں انہیں بھنک تو نہیں پڑ گئی کہ آریان کو لگاؤ ہو رہا تھا اس چورنی سے، جس نے اس کی زندگی میں آتے ہی اس کا دل چرا لیا تھا۔ انکل، آپ بے فکر ہو جائیں، میں اپنا پورا کام ذمہ داری سے کروں گا۔ میجر آریان پاشا، کام میں وفاداری بہت ضروری ہے۔ ان کے بولتے ہی آریان نے نظر چراتے سر پٹا کر ان کو دیکھا۔ کیوں وہ ایسی باتیں کر رہے تھے؟ آپ جانتے ہیں انکل، میں اپنا ہر کام وفاداری سے کرتا ہوں، اس بار بھی کوئی غلطی نہیں کروں گا۔ آریان کا اب مزید رکنا محال ہو رہا تھا، نہ جانے کیوں ہانم کے بارے میں گفتگو اس کے وجود کو اور دل کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ اسے اپنی کیفیت کی سمجھ نہیں آئی تھی، کیوں یہ اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ نہ جانے اس کی قسمت میں ملنا لکھا بھی تھا یا نہیں، یا پھر آریان پاشا کو زندگی بھر کے لیے ہانم کی یادوں میں جینا تھا۔ اوئے کمینے، اٹھ سن، میں تیرے لیے گڈ نیوز لے کر آیا ہوں۔ باران کے کمرے میں موجود اس کے بیڈ پر چڑھ کر اس کے قریب بیٹھا زیام اس کے چہرے کو تھپکنے لگا۔ رات کو باران مشن پر گیا تھا جس کی وجہ سے نیند پوری نہ ہوئی تھی اور وہ ناشتہ کرنے کے بعد پھر سے سو گیا تھا، مگر زیام شاہ کے ہوتے دن میں کوئی سکون سے سو جائے ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا۔ زیام شاہ، چپ کر کے میرے کمرے سے نکل جاؤ ورنہ میں تیرا جینا حرام کر دوں گا۔ زیام شاہ بار بار اس کے شانے کو ہلانے لگا جب اس نے زچ ہو کر اپنی تھوڑی سی آنکھیں کھولتے کہا تھا، جینا تو اب تیرا حرام ہونے والا ہے۔ آفت جو اپنے پلے ڈال رہا ہے۔ زیام پھر سے اسے جھنجھوڑتے بولا تھا، سالے کیا بک رہا ہے، اگر تو 1 منٹ سے پہلے نہ گیا تو میں تیری اوپر کی ٹکٹ کٹوا دوں گا۔ ٹکٹ تو تیری کٹنے والی ہے، وہ بھی پرسوں۔ سیدھی طرح بتائے گا کیا بات ہے، یہ پہیلیاں کیوں بھجوا رہا ہے؟ رخ موڑ کر زیام کی طرف دیکھتے وہ چڑھ کر بولا تھا،
تو نے کل تالیہ کو شادی کے لیے پرپوز کیا تھا؟ ہاں، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ باران اپنی نیند خراب ہو جانے کی وجہ سے بیزاریت سے بولنے لگا۔ اس نے تیرا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا ہے، وہ تیار ہے تجھ سے شادی کرنے کے لیے۔ زیام پرجوش لہجے میں بولا تو باران کی پوری آنکھیں کھلتی حیرت اور خوشی سے پھیلتی چلی گئی۔ اسے نہیں پتا تھا وہ اتنی جلدی مان جائے گی۔ کیا سچ میں وہ مجھ سے شادی کے لیے مان گئی ہے؟ ایک دم سے اٹھتے باران نے بے یقینی سے زیام شاہ کو دیکھا، جس نے محض اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ اس نے خود کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گی؟ باران کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ چہرہ ایسے کھل اٹھا تھا جیسے پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا تھا۔ ہاں بھائی، یقین کر، مان لے۔ زیام نے زیام نے اسے شانوں سے پکڑ کر ہوش دلائی تھی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گی۔ کمفرٹر خود سے دور کرتا وہ بیڈ پر اٹھ کھڑا ہوا تو زیام نے اسی وقت اس کی حالت پر کہا لگایا۔ تو ایسے ریئیکٹ کر رہا ہے جیسے تجھے کوئی لڑکی نہیں پری مل رہی ہو۔ زیام نے جان بوجھ کر سلگ کر کہا تو باران نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے بیڈ پر کھڑا کیا۔ تجھے نہیں پتا وہ پری سے بھی اوپر والی چیز ہے۔ باران خوشی سے پاگل ہوتا بیڈ پر اچھلنے لگ پڑا۔ اگلی بات تو سن لے، تیرا بھی تو ابھی سے پاؤں نہیں زمین پر لگ رہے۔ اگلی بات پر کہیں تو آسمانوں کو نہیں نہ پہنچ جائے۔ زیام نے اسے مزید تجسس میں ڈالا تو باران اب اپنی جگہ شل ہوتے بے صبری سے اسے دیکھنے لگا۔ جلدی بتا، پھر تو کیوں تجسس پیدا کر رہا ہے؟ باران نے زیام کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے پوچھا تھا۔ پیچھے ہٹ، یہ ٹھڑک اپنی بیوی پر جھاڑنا۔ زیام نے سے ہاتھ اپنے چہرے سے پیچھے کیے تھے۔ استغفار، تجھ پر ٹھڑک جھاڑنے سے پہلے میں ڈوب نہ مروں۔ باران نے نخوت سے بولتے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ ہاں، سوچنا بھی نہ، میری ایک عدد بیوی بھی ہے۔ زیام نے باور کروایا تو باران نے اس کے پیٹ میں ایک گھونسا مارا۔ تو میں کیا رنڈوا ہوں؟ میری بھی شادی ہو رہی ہے، تجھے زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی بات بتا جلدی۔ باران خان زیادہ جاننے کے لیے بے چین ہوا تو زیام شاہ نے ایک سانس لیتے بات کا آغاز کیا۔ تیری والی نے شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر لی ہے، بول رہی ہے کہ پرسوں شادی ہوگی۔ زیام نے بتایا تو باران چہکنے لگا۔ کیا سچ میں پرسوں گھوڑی چڑھوں گا؟ باران خانزادہ کو تو ایک پل میں دنیا جہان کی خوشی مل گئی تھی۔ بالکل، گھوڑی چڑھ کر تو اپنے کمرے سے اس کمرے میں اسے لینے جائے گا، پھر ایک ساتھ گھوڑی کی سواری کرتے تم دونوں بیڈ شریف پر رکھو گے۔ زیام نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ زیام نے کہا اور کہا بھی درست تھا، ایک کمرے سے وہ دوسرے کمرے میں بارات لے کر جائے گا۔ جتنی جلدی اس نے شادی رکھی ہے یقیناً ولیمہ تو بارات جتنی جلدی اس نے شادی رکھی ہے یقیناً ولیمہ تو کیا بارات بھی نہیں ہوگی۔ سالے تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ سارا کام مجھ پر چھوڑ دے، بس تو تیاری کر۔ باران نے اس کے شانے پر چپت رسید کی۔ اتنی خوشی کی بات ہے، یہاں کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہا ہے؟ پلے کر دو 2-3 ٹھمکے گانا پلے کر دو 2-3 ٹھمکے تو تیرے بھی لگانے بنتے ہیں۔ باران کی خوشی تو سنبھلی نہیں جا رہی تھی۔ کیوں بھائی، شادی تیری ہو رہی ہے، خوشی تجھے ہے، تو میں کیوں مفت میں نورہ فتح بن جاؤں؟ زیام مصنوعی برہمی سے بولا تھا۔ اپنے دوست کے لیے تو ٹھمکا نہیں لگا سکتا؟ چل گانا پلے کر، اتنی خوشی کے موقع پر جشن تو بنتا ہے۔ باران کے کہنے پر زیام نے گانا پلے کیا، پھر باران اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر چڑھتے اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگا۔ ڈیک پر لگائے اونچے گانے کی آواز پورے ولا میں گونجنے لگی، جسے سن کر آریان پاشا جو ابھی ولا میں داخل ہوا تھا اپنے قدم باران کے کمرے کی جانب بڑھا گیا تھا۔ اندر آتے اس نے دیکھا بیڈ پر اچھلتے وہ دونوں اپنے ہی دھن میں ناچ گا رہے تھے۔ ڈیک پر لگے گانے سے زیادہ آواز تو ان کی کمرے میں گونج رہی تھی۔ گانے کے ہر بول کے ساتھ خود بولتے وہ آریان کے کان کے پردے پھاڑنے لگے تھے۔ ابھی ان کی آریان پاشا پر نظر نہیں پڑی تھی جب آریان اپنی تیز دھار آواز میں ابھی ان کی نظر آریان پاشا پر نہیں پڑی تھی جب آریان اپنی تیز آواز میں دھاڑا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ پاگل تو نہیں ہوگے تم دونوں؟ کمرے میں داخل ہوتے ڈیک کے پاس آتے وہ بٹن کو اٹھاتے غصیلی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ آنم کی وجہ سے اسے پہلے ہی غصہ چڑھا ہوا تھا۔ اچھا ہوا تو بھی آ گیا، چل مل کر ہنگامہ کرتے ہیں۔ آریان بیڈ کے قریب آیا تو باران نے اس کا بازو پکڑ کر بیڈ پر دھکیلا تھا۔ زیام، گانا چلا، تینوں مل کر خوشی منائیں گے۔ باران نے زیام کو اشارہ کیا تو آریان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا تھا۔ رک جاؤ زیام، کیا تماشا لگا رکھا ہے تم دونوں نے؟ آریان تجھے نہیں پتا باران کی شادی ہے، وہ بھی پرسوں؟ زیام کی جوش میں بتانے پر آریان حیران ہوا۔ کیا واقعی تالیہ مان گئی؟ اپنے غصے کو پرے دھکیلتے وہ اچانک سے نارمل ہوا تھا۔ ہاں، تجھے پتا ہے پرسوں کی ڈیٹ رکھی ہے اس نے؟ اس بار باران نے بتایا تو آریان بھی اس کی خوشی میں خوش ہوا اور وہ نہ جانتا تھا جتنی بار اس بار باران نے بتایا تو آریان بھی خوشی میں خوش ہوا اور وہ جانتا تھا جتنا باران تالیہ کے معاملے میں صبر کر رہا تھا صرف اس کا ہی حوصلہ ہے۔ مبارک ہو پھر تو بہت بہت۔ آریان خوشی سے اس کے گلے لگا تو زیام کہاں پیچھے رہ سکتا تھا، اس نے بھی آگے بڑھ کر دونوں پر اپنا گھیرا تنگ کیا تھا۔ تینوں مل کر خوشی کا اظہار کرنے لگے جب وہ تینوں دوستیں ایک ساتھ باران کے کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ لوگ تو ہم سے بھی زیادہ خوش ہیں،
انہیں ایک ساتھ لپکتے دیکھ کر حانم نے شرارتی لہجے میں کہا تو وہ تینوں ایک ساتھ دور ہوتے انہیں دیکھنے لگے۔ زیام، ہمیں شاپنگ پر جانا ہے، آپ ساتھ چلیں گے ہمارے؟ ایشی کو کندھے سے لگاتے نورن نے زیام کو مخاطب کیا تھا۔ ہاں، بلکہ ہم سب چلیں گے۔ زیام نے فوراً سے حامی بھری تو آریان نے احتجاج کیا۔ نہیں، تم سب چلے جاؤ، میں نہیں جاؤں گا۔ آریان پاشا سہولت سے انکار کر گیا، اس کا ذرا موڈ نہیں تھا مزید ہلہ گلا کرنے کا۔ ایسا کیسے نہیں؟ تجھے تو ساتھ چلنا ہی پڑے گا، آخر میری شاپنگ میں تو ہی تو مدد کرتا ہے۔ باران نے آریان کے شانے پر ہاتھ رکھتے ٹھوس لہجے میں کہا۔ نہیں باران، میرا دل نہیں چاہ رہا، ہم صبح چلیں گے۔ آریان نے دوبارہ سے انکار کیا۔ صبح اپٹن ہے، اتنے سارے کام ہیں، اسی لیے شاپنگ آج ہی ہو جائے تو بہتر ہے۔ حنم نے آریان کو دیکھتے کہا تو آریان نے ایک لمبا سانس لیا۔ زیام، میں نے ماموں جان اور ممانی جان کو بتایا ہے، وہ لوگ بھی کل کی فلائٹ سے آ رہے ہیں۔ نورے نے زیام کو بتایا جبکہ باران کی نظریں تالیہ پر مرکوز تھی، جو چپ سی کھڑی شرمانے لگی تھی۔ آریان، آپ بھی آپ بھی ماما بابا کو بول دیں کہ اب وہ ولا میں ہی شفٹ ہو جائیں، بس آج کا ہی دن ہے، پھر کل سے شادی کی فنکشن سٹارٹ ہو جائیں گے۔ خانم نے کہا تو آریان نے محض سر کو جنشی دی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر 10 منٹ تک چلیں گے، باران نے فیصلہ کیا تو وہ تینوں ایک ساتھ باران کے کمرے سے نکلی تھی۔ شاپنگ مال میں آتے ہی وہ تینوں کپل الگ الگ ایریا میں داخل ہو گئے۔ نورے فینسی ڈریس دیکھنے لگی جبکہ زیام شاہ اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک سائڈ پر لے آیا جہاں بہت سارے نائٹ ڈریسز لٹکے ہوئے تھے۔ آریان کے پیرنٹس تبھی ولا آ گئے تھے، اسی لیے نورے ایشی کو آریان کی ماں کے پاس چھوڑ آئی تھی۔ نورے، یہ دیکھو، یہ نائٹ ڈریس کیسا ہے؟ شوخ رنگ کے نائٹ ڈریس کی جانب اشارہ کرتے زیام بے باک انداز میں بولا تھا۔ زیام، شرم کرے تھوڑی سی۔ ارد گرد نظریں گھماتے وہ شرمندہ ہوئی تھی۔ بہت کر لی شرم، اب مزید نہیں ہوتی۔ زیام شاہ نے نورے کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے مزید قریب کیا تھا۔ پیچھے ہٹے زیام، یہ مل ہے، آپ کا کمرہ نہیں ہے، اور اگر اب زیادہ چپکے نا تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورتے نورے نے دھمکی دی تو زیام گہرا مسکرایا تھا۔ میری جان، اب پاس آنے پر دھمکی دو گی؟ زیام نے اسے چھیڑتے ایک چٹکی سے اس کی کمر پر کاٹا تو نورے کے منہ سے ایک چھوٹی سی کراہنے کی آواز نکلی تھی۔ زیام مت کرے۔ اس کی آہ اتنی دلکش تھی کہ زیام اسے گھورنے لگا۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ نورے اس کی نظروں سے الجھی تو زیام اس کے سحر سے باہر نکلا۔ دوبارہ سے نکالنا یہ آواز؟ زیام نے پھر سے ایک چٹکی کاٹی تو نورے کے منہ سے پھر سے وہ آواز نکلی۔ یار، کتنے مزے کی آوازیں نکالتی ہو تم، نورے نے مسکراتے اس کے گال سہلائے۔ زیام، ہم مال میں ہیں، ہمیں شاپنگ کرنے دیں، اب تنگ مت کرے۔ زیام شاہ کو گھورتے وہ جانے لگی تو زیام نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو روکا تھا۔ یہ بتاؤ، میں یہ ڈریس خرید لوں نا؟ زیام نے سرخ رنگ کی نائٹ ڈریس کی جانب اشارہ کیا تو نورے کا چہرہ گلابی ہوا تھا۔ اگر آپ ایزی ہو کر پہن لیں گے تو آپ خرید سکتے ہیں۔ اگلے ہی پل میٹھی میٹھی اس کی بستی کرتے نورے یہ جا وہ جا تو زیام ہکا بکا اس کی پشت کو دیکھنے لگا۔ اس کی نورے کب سے اتنا شرارتی ہو گئی تھی؟ آریان بارات کے لیے شیروانی دیکھنے لگا مگر اس کی نظریں اب کپڑوں پر کم اور حانم پر زیادہ تھی، جو وہ کچھ پریشان دکھائی دینے لگی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ موبائل میں نہ جانے کس سے چیٹنگ کر رہی تھی۔ پھر یہی بات تو آریان پاشا کو کھٹکانے لگی۔ اس نے ابھی تک ایک بھی ڈریس نہیں دیکھا تھا، وہ جب سے مال آئی تھی اس کا سارا دھیان موبائل پر تھا۔ نہ جانے اس کی امجے سے کیا بات ہو رہی تھی جو وہ اتنی ٹینشن میں دکھائی دینے لگی۔ ٹائپنگ کرنے کے دوران اس نے ایک نظر آریان پر ڈالی جو مصروف سے انداز میں سوٹ دیکھ رہا تھا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی آنکھوں سے اوجھل ہونے کے لیے 2 قدم پیچھے کی جانب لے گئی۔ ایم سے اس کی جو بات ہوئی تھی وہ حنم کو 1 منٹ میں پریشان کر گئی تھی، لیکن اگلے ہی پل وہ مزید پیچھے کی جانب قدم لیتی آریان کو مصروف دیکھتی وہاں سے نکلتی باہر کی جانب بڑھی، مگر یہ منظر آریان پاشا کی نظروں سے اوجھل نہیں رہا تھا۔ وہ چاہے دیکھ نہیں رہا تھا مگر اس نے محسوس کر لیا تھا کہ حنم الٹے قدم لیتی نہ جانے کہاں چلی جا رہی تھی۔ فوراً سے وہ اٹھتا حنم کا پیچھا کرنے کے لیے دبے قدموں سے اس کا پیچھا کرنے لگا، جبکہ حنم بار بار پیچھے نظر دوڑاتی مال سے باہر نکل گئی تو اس کا تعاقب کرتا آریان بھی اس کے پیچھے لپکا تھا۔ مال کی سیڑھیاں اترتے وہ پاس ہی ایک تنگ گلی میں داخل ہوئی۔ نظروں کا تسلط حنم پر باندھے اس نے گلی کے باہر کی ایک سائڈ پر کھڑے بڑی ہوشیاری سے اندر جھانکا، مگر سامنے کے منظر نے اس کے جسم کو آگ بگولا کر دیا۔ اچانک سے بے تحاشا تیش اسے چڑھا۔ آریان نے دیکھا وہ ایم جے کے گلے لگی ہوئی تھی۔ وہ پہچان گیا تھا اس لڑکے کو، وہ وہی تھا جو حنم کے ساتھ پلاننگ میں شامل ہوتا تھا، مگر جس بات نے اسے اندر تک سلگایا تھا وہ تھا حنم کا اس کے گلے لگنا۔ نہ جانے کیوں آریان کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، اسے جلن ہوئی تھی۔ غصے کی وجہ سے خون کی رفتار میں اسی وقت تیزی آئی۔ دل ایک دم سے بے بس ہوا تھا۔ اس کا دل کیا اس لڑکے کو مار پیٹ کر وہ حنم کو کھینچتے اپنے ساتھ لے جائے، مگر آریان پاشا خود پر ضبط کرنا اچھے سے جانتا تھا۔ حنم، تم ٹھیک ہو نا؟ ایم جے اس سے دور ہوتا پوچھنے لگا تو حنم نے محض اپنے سر کو اسپات میں ہلایا۔ جی۔ آریان کو ان کی گفتگو سنائی نہیں دی تھی۔
جبکہ آریان کو ان کی گفتگو سنائی نہیں دی تھی۔ تم مجھے وہ نمبر دو، میں خود نبٹ لوں گی۔ خانم کا انداز مضبوط تھا مگر ایک جگہ دل میں تھوڑا سا ڈر بھی تھا۔ مگر خانم، مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے۔ اگر ان لوگوں نے تمہیں اپنے قبضے میں لے لیا تو تم جانتی ہو ہم دونوں کچھ نہیں کر سکیں گے۔ آریان کی نظر اس لڑکے پر تھی جو خانم سے زیادہ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ جہری، پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوتا، جو کوئی بھی ہے مجھ تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے، ٹھوس انداز میں بولتی خانم خود کو حوصلہ دے رہی تھی یا ایم جے کو؟ لیکن خانم، وہ لوگ تمہارے بارے میں جان چکے ہیں۔ ایم جے نے ایک اور اہم مسئلہ پیش کیا۔ جیری، یہ ممکن نہیں ہو سکتا، کوئی اتنی آسانی سے کرائم لیڈی کو جان یا پکڑ نہیں سکتا۔ اگر ٹوٹ بھی جاتی ہے پھر بھی اس کے لہجے میں غرور کم نہیں ہوتا تھا، یا پھر اسے خود پر یقین بہت تھا۔ خانم، میں نے انہیں بات کرتے سنا ہے، وہ لوگ بہت جلد تم تک پہنچ جائیں گے۔ ایم جے نے کال لاگ اوپن کرتے وہ نمبر اس کے سامنے کیا جسے وہ ٹریس کرتے ان کی گفتگو بآسانی سنتا تھا۔ یہ نمبر کس کا ہو سکتا ہے؟ خانم نے غور سے نمبر کو پڑھا تھا۔ خانم، میرے خیال سے یہ جس کا بھی نمبر ہے فوج میں بھرتی ہے، کیونکہ میں نے ایک دو بار مقابل شخص کو اسے میجر کہتے سنا تھا۔ ایم جے سچائی سے بولا تو خانم سوچ میں پڑ گئی۔ اس کے آس پاس میجر تو کوئی نہیں تھا، پھر یہ کوئی غیر اہم شخص تھا جو کرائم لیڈی تک رسائی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کبھی اس شخص نے نام سے نہیں پکارا؟ نہیں، وہ بس میجر کہہ کر ہی مخاطب کرتا تھا۔ وہ زیادہ دیر گفتگو نہیں کرتے اور میں نے بس 2 دفعہ ہی ان کی کال کو ٹریس کیا تھا۔ ایم جے نے تفصیل سے بتایا۔ خانم نے ایک گہرا سانس لیتے اپنی کمر پر ہاتھ رکھا۔ جیری، اب جب تم اگلی دفعہ کال ٹریس کرو تو اس کی ساری انفارمیشن کال ٹریسنگ کے وقت نکالو۔ وہ کون ہے، کہاں ہے، مجھے سب کچھ جاننا ہے۔ خانم جیری کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ ایک ڈر تھا اسے مگر وہ جلد ہی چھپا گئی۔ وہ جیری پر ظاہر نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں سب کچھ پتہ لگوا لوں گا، اور ہاں، یہ ڈیوائس جو تم نے لانے کو بولا تھا۔ ایم جے نے جیب سے ایک ہارڈ ڈرائیو نکال کر اس کی جانب بڑھائی تو وہ جلدی سے اپنے پرس میں ڈال گئی تھی، جبکہ آریان نے بخوبی دیکھا اسے ہارڈ ڈرائیو دیتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے اب جانا ہوگا ورنہ کوئی مجھے ڈھونڈتے یہاں تک آ جائے گا، اور تم پریشان بالکل مت ہونا، میں سب سنبھال لوں گی۔ اگر انہیں میرا پتہ چل بھی گیا تو میں سب کچھ ہینڈل کر لوں گی، تم پرسکون ہو جاؤ۔ اسے ڈھیروں سارے تسلیہ دیتے خانم جلدی خود کو کمپوز کرتی اس وقت مڑتی گلی سے باہر نکلنے لگی تو یہ دیکھ کر آریان اسی وقت مڑتا مال میں داخل ہو گیا۔ دوبارہ سے اپنی جگہ واپس آتا وہ پہلے والے انداز میں سوٹ کو دیکھنے لگا تو خانم محض مخصوص چال چلتی ہوئی اس کی جانب بڑھی تھی، لیکن آریان پاشا کا دل نہ جانے کیوں ابھی تک جل رہا تھا۔ خانم کا اس کے گلے لگنا اس سے برداشت نہیں ہوا تھا، جسے سوچ سوچ کر دل میں مزید جلن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی، وہ کیسے برداشت کر لیتا اسے کسی غیر مرد کے گلے لگتے دیکھ کر؟ آریان، کیا ہوا؟ آپ کو کوئی ڈریس پسند نہیں آیا؟ اس کے پاس آتی وہ اس کے شانے لگ گئی تھی تو آریان نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ ہاں، کچھ خاص ویرائٹی نہیں ہے۔ آریان تبصرہ کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ چلے پھر کہیں اور جا کر دیکھتے ہیں، میں نے جولری بھی دیکھنی ہے، آپ میری مدد کر دیں۔ نہایتی عقیدت سے آریان کا ہاتھ پکڑتی وہ جولری والی سائڈ پر آئی تو آریان کا دل خانم کے لیے بے اختیار دھڑکا تھا۔ خانم کے گرم اور نرم ہاتھوں کی نمائش اسے اپنے جسم سے نہیں روح میں اترتی محسوس ہو رہی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ چھوڑتی وہ ایئر رنگ کو اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ آریان، یہ والا اچھا ہے نا؟ اپنے کان کے پاس لے جاتے وہ تعجب میں آریان سے پوچھنے لگی، مگر آریان تو اسی میں کھو گیا تھا۔ خانم، تم پر تو ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ بے خودی میں بولتے الفاظ خانم کے چہرے پر قوس و قزح کے رنگ بکھیر گئے تھے۔ آریان کا سارا دھیان اس کے دلکش چہرے کی جانب تھا جب آریان کو دور سے ہی کسی کی آواز سنائی دی۔ کوئی اسے بلا رہا تھا، جس کی وجہ سے آریان کا سحر ٹوٹا اور وہ آواز کے تعاقب میں دیکھنے لگا، جہاں اس کی فوج کا ایک نیو ایجنٹ جو بہت ہی شرارتی بھی تھا آریان کو پہچانتا اسی کی جانب بڑھا تھا، مگر یہ دیکھنے کی دیر تھی کہ آریان کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ایجنٹ اس کی جانب بھی آ رہا تھا، اگر وہ اس کے پاس آ گیا تو آریان کے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جانا تھا۔ اس نے سرے عام خانم کے سامنے اس کا راز کھول دینا تھا۔ خانم تو کیا، اس کی فیملی کو بھی نہیں پتا تھا کہ آریان سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ پھر اگر اس ایجنٹ نے آ کر کچھ بول دیا تو آریان کے لیے مصیبت پیدا ہو جانی تھی۔ اس ساری مصیبت سے جان چھڑوانے کے لیے وہ اگلے ہی پل برق رفتاری کی طرح خانم کے گلے لگتا، جبکہ وہ سیکرٹ ایجنٹ سرسری آوازیں نکالتا اس کے قریب پہنچنے والا تھا۔ یہ دیکھ کر آریان اسی وقت خانم کو گھماتا چینجنگ روم کے پاس لاتا عجلت میں اندر داخل ہوتا، دروازے کو لاک کر گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایجنٹ ہکا بکا آریان کو دیکھنے لگا۔ اسے نہیں پتا تھا اس کا آریان سر اتنا بے باک ہوگا۔ چینجنگ روم میں آتے ہی ایک سکون کا سانس لیتے آریان اسی سے لپٹا ہوا تھا۔
مگر ہانم کی آنکھیں کافی حد تک پھیل گئی تھی۔ آریان نے خود حق کیا، کہیں ہانم خوشی سے ڈوب ہی نہ مرے۔ وہ پہلے وہ پہلے جتنا اس سے دور بھاگتا تھا، اب ایک دم سے اس کا اتنا قریب آ جانا ہانم کے جسم میں کرنٹ سی لگا گیا تھا۔